मॉनसून का स्पेल नाजरीन और साथ साथ बारिशों का सिलसिला एक बार फिर कराची के अंदर शुरू हो चुका है। एक तरफ बारिशें हैं तो दूसरी तरफ एक और कुदरती मामला जो है वो सामने आ रहा है। कुदरती निकासी के हवाले से बताया जा रहा है कि जी दरिया की जो सतह है वो बुलंद हो चुकी है, जिसकी वजह से जो नालों के ज़रिए और बिलखुसूस जो पानी जा रहा है वो रुक गया है बल्कि वापस आ रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी इस चीज़ की निशानदही की और कहा कि इस बार जो बारिश हो रही है उसमें एक बड़ा चैलेंज जो है वो सामने आएगा। शहरियों से भी दरख्वास्त की जा रही है कि जनाब गैर ज़रूरी ना निकलें और दीगर जो मशीनरी है उसके हवाले से भी हिदायत जारी की हैं कि चाको चौबंद रहें। ना सिर्फ बल्दियाती मशीनरी बल्कि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस भी आपको सड़कों पर नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। शहरी इंतज़ामिया के ऊपर सवाल उठता है। एक तरफ कुदरती मसाइल आफात का सामना है, दूसरी तरफ क्या इंतज़ामात उस तरह के हैं, इस शहर के ऊपर काम होता दिख रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं रऊफ़ अख्तर फारूकी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ सर। अब बहुत सारी दफ़ा एक ही बात बार बार होती है, मगर एक सवाल अब उठ रहा है कि इतने बड़े शहर को चलाने के लिए क्या इस शहर के पास उस तरह फंड्स मैसर हैं? और अब दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी कुछ दिनों कबल हमने देखा था कि सैलाब का मंजर इस शहर ने पेश किया और बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल बनी जो माजी में हमने उस तरह नहीं देखी थी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस शहर को मुस्तकबिल में किस तरह चलाना चाहिए और सिचुएशन किस तरह की होगी, इससे निपटा कैसे जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है आपका ये। और इस वक्त हालात बड़े मखसूस किस्म के हैं। जहाँ तक बारिशों का मौसम है, बारिशों का जो रेपरकशंस होगा पब्लिक अवाम पर, मगर उसके अगर आप देखते हैं उसके लिए इंतजाम किया है और क्या होना चाहिए और माजी में क्या होता रहा है, उसके लिए मेरा जो अपना ओपिनियन है, एक बिल्कुल न्यूट्रल ओपिनियन है कि जिस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं या एडहॉकिज्म पर ये इंतजाम हैं, और इतना बड़ा शहर जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जिसको हम माने या ना माने ये कड़वी हकीकत है, उसके बरक्स जो इंतजाम हैं वो बहुत ही नाकाफी हैं। ओके। जैसे मैंने कहा है कि मैं समझता हूँ कि एक तो कुदरती आफात की हम बात करते हैं तो एक क्लाइमेट चेंज यकीनन दुनिया में इस तरह का इसका इम्पैक्ट आ रहे हैं, उसको हम भी फेस कर रहे हैं। मगर ये तो कुदरती आफात हैं, इस पर तो हमारा बस नहीं चल सकता, इसके लिए हम इंतजाम ही कर सकते हैं। मगर जो इश्यूज हैं, बड़े हार्ड बर्निंग और बर्निंग इश्यूज हैं, उस पर तवज्जो देने की बहुत सख्त मिसाल जरूरत के है। तौर पे रऊफ़ अख्तर साहब कौन से वो इशूज हैं, निशानदेही करते चलें साथ साथ। हाँ जी, बिल्कुल मैं वो बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे जो इम्पोर्टेंट जो इशू है वो है कि कराची में जो बारिशें होती हैं इसका डिस्पोजल कैसे होता है और किस तरह होता है। अल्लाह ताला ने यकीनन कराची में बहुत सारे कैचमेंट एरिया जो है कुदरती तौर पर दिए हैं, फिर नेचुरल नाले हमारे पास मौजूद हैं, फिर नेचुरल रिवर्स मौजूद हैं। ये पूरा एक सिस्टम है। ये जो कैचमेंट एरिया से पानी को इकट्ठा करता है, इस तरह की आफात का पानी जाकर के थ्रू जो नेचुरल बड़ी जो मेजर नाले हैं उनके थ्रू जो है वो पानी छोटी छोटी आबादियों से इकट्ठा होता है, और वहां से होने के बाद जो है दो मेन रिवर हमारे पास है, मलीर रिवर और लियारी रिवर, उसमें से होता हुआ और समुद्र में जाके गिर जाता है। ये तो उसका एक नेटवर्क है जिस तरीके से ये सिस्टम चलता है, जिसको नेचर ने हमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम दिया। मगर हमने अपनी हमाकतों से, अपनी गलतियों और कोताहियों से उस सिस्टम को इस तरीके से छेड़छाड़ किया है कि बड़े बड़े कैचमेंट एरियाज में हमने बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी बना ली है, उनकी अप्रूवल दे दी है। जिन्होंने नेचुरल फ्लो था कैचमेंट एरिया का उसको रोक दिया है। लिहाजा जब उस कैचमेंट एरिया का पानी जब पानी तो आएगा, नेचुरली कुदरती आफात है, बारिशें हैं, ज्यादा भी हैं कम भी हैं, तो वो पानी कहाँ जाएगा? अपने फ्लो को तो ले जाकर के उसने लेके जाना नाले में, वो नहीं जा पा रहा, या तो वो घरों में आएगा, सड़कों के ऊपर आएगा। दूसरा, जो हमारी आलिमी आबादियां बनी हुई हैं, जो मुख्तलिफ स्कीम्स है के एरिए की या और अदाकारों की, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, उनका जो स्टॉर्म वाटर सिस्टम है, उसमें नालों के जरिए जो हमारे पास कुदरती 8 नाले हैं, उसके बाद 58 स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, उससे होता हुआ वो पानी जाता है दो मेन रिवर्स में, जिसको हम लियारी और मलीर रिवर कहते हैं। हमने वो नाले ही इनक्लोज कर दिए हैं। उन नालों पर हमने जहाँ पर तमाम आबादी का पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन जाना है,
اس کو ہم نے اتنا چھوٹا کر دیا, اس سے ہم نے کر دیے انفورسمنٹ, اب سے ہم نے کر دیے ہیں, اس کو ہم نے انلیگل کنسٹرکشن سے پور کر دیا ہے, اس کو ہم نے میسو انفورسمنٹ کر دی ہے. یہ ایک نیچرل فلو ہے جہاں پر پانی کا فلو جو ہے وہ جہاں پر 3 کروڑ کی آبادی کے شہر کا جو نالوں کا فلو ہونا ہے وہ ریڈیوس ہوتے 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 اب جو ہے 50 فٹ سے لے کر 100 فٹ پہ آ گیا ہے. تو رؤف اختر تو صاحب لہٰذا جس جب اس میں نالوں کی آپ پانی بات نہیں کر رہے ہیں جائے اس کے گا, اوپر بھی ایک تنازع ہے کہ جناب دکانیں بن چکی ہیں وہاں پر, میئر صاحب کہتے ہیں جی عدالت پر ایم کیو ایم نے اسٹے لیا ہوا ہے, اب وہ اسٹے ہٹے گا, اب بیچ میں پھر عدالت کا معاملہ بھی آ جاتا ہے معزز, تو پھر اب کس طرح پھر معاملے کا حل کس طرح نکلے گا؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ان کو آلٹرنیٹیو جگہ دے دیں. اب جگہ تو نہیں مل رہی ابھی تک فی الحال, مگر شہری رسوا ہوں گے, اس میں قصوروار کون ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا یہ صرف ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے. ہم جب انلیگل کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو انلیگل کنسٹرکشن میں ایک تو انلیگل کنسٹرکشن وہ ہے جو یقیناً لوگوں کی کوتاہیوں سے اور غلطیوں سے بنتی ہیں اور بن رہی ہیں, آج بھی بن رہی ہیں, مگر اس کنسٹرکشن کے بارے میں کیا سر کہیں گے میں تو جو رؤف اختر صاحب اس پہ حکومت کہتا ہوں کے کوتاہی نہیں سر, وقت کی. یہ مجرمانہ ایک ایکٹ ہے جو کھلے عام ہاں سر, اس شہر کے اوپر کیا آپ جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جی ہم مافیا ہیں, ہم زیادہ طاقتور ہیں تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے. یقیناً آپ یہ اتنی ہارش لینگویج استعمال کر سکتے ہیں, آپ کو یہ ایج حاصل ہے, لیکن میرا کہنا یہ کہ یہ تو انلیگل چیز ہے. مگر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ سر کہنا شہر چاہوں گا تباہ ہو گیا, اب بھی ہم کہ نہیں کھل کے بات کریں گے تو پھر مسئلہ تکلیف ہوتی ہے نا, کہ مطلب سڑکوں پر جس طرح رسوائی کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ ہاں جناب کیا کریں. یہ صرف میرا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے رؤف صاحب, سبھی پریشان ہوتے ہیں. رضا صاحب میں تو اس کے آگے کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو چلو ایک الگ چیز ہے, لیکن جہاں پر گورنمنٹ خود انوالو ہے, لوکل گورنمنٹ نے اپنے مختلف بازار بنائے, وہ بھی نالے پر بنائے ہیں. گورنمنٹ کی جو کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے اس میں پارکنگ ہے بہت ساری, جو فیسلٹیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ بھی نالوں پر بنائی ہوئی ہیں, آفس اور ہاسپٹل ہیں وہ بھی نالوں پر بنے ہوئے ہیں. یہ تو حکومت نے بنایا نا اس میں, جس میں آپ ایک گلیرنگ اگزامپل بھی لے سکتے ہیں کہ رجسٹری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اس کی جو پارکنگ ہے وہ بھی نالے پر ہی ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے آفیسز ہیں وہ بھی نالے پر ہیں, ان کے بارے میں پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں تو پھر مطلب آپ اس دیکھ رہے ہیں میں کہ مستقبل میں چیزیں بہت تیزی سے اگر ٹھیک کر لی تو کچھ بہتری آ جائے گی, ادروائز اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا, ہم نے سارے کے سارے نالوں کے اوپر ہی انکروچ کی ہوئی ہے, ہم نے نالے تباہ برباد کیے ہوئے ہیں, پھر اوپر سے جی سونے پہ سہاگا. جی یہ سر میں اسلام آباد میں تھا, میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کم سے کم ایٹ لیسٹ انیشیٹ ہوا ہے کہ جی پلاسٹک کی تھیلیوں کو جو ہے نا وہ روک دیا گیا ہے. اب وہاں کپڑوں کا مطلب کہیں نہ کہیں تو سٹارٹ ہو کسی نہ کسی سرے پہ. یہاں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل آزاد بے ہنگم چھوڑا ہوا ہے. دیکھیے ہماری مثال وہ ہے آزاد صاحب کے, عمل ہماری درآمد نہیں مثال ہوتے وہ ہے نا. کہ پینی وائز پاؤنڈ پولیس والی ہماری مثال ہے. ہم تھیلیوں کی بات کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کراچی میں یہ اسٹارم واٹر ڈرین کی بات الگ ہے جو ایک اس کا فلو ہے, فلو کو روکتا ہے, لیکن سوائل ویسٹ مینجمنٹ اچھا کو ہم ابھی لے کے جائیں گے, موجودہ یہ دونوں چیزیں انتظامیہ رؤف اختر ساتھ صاحب ہیں. آپ بھی ایڈمنسٹریٹر ہیں نا, ابھی موجودہ انتظامیہ کو جتنا اکوپڈ کیا ہوا ہے وہ کتنا ہی کر لے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریزلٹس مل سکتے ہیں پازیٹیو؟ دیکھیے ریزلٹ پازیٹیو, میرا جو اپنا تجربہ ہے جو میں نے دیکھا بھی ہے, جس کو میں نے فیس بھی کیا ہے, جب تک آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ اٹانومی ان کے ایم سی نہیں ہوگی, جیسے میرے زمانے میں سوائل ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک ادارہ تھا بٹ انڈر کے ایم سی تھا. ایس ایل جی او آپ کہہ رہے ہیں, سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میرے خیال سے 2000 ہے, وہ اس کو جو مشرف کے دور میں تھا. اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی یہ ٹھیک, اسٹرانگ واٹر ڈرین آرڈیننس کے یا اوپر آپ نے بات کی ہے, سوائل بہت ویسٹ شکریہ مینجمنٹ بہت شکریہ رؤف اختر صاحب, آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. تاہم میں اس کے اوپر بھی سوچ رہا تھا کہ کسی دن پروگرام کروں گا اور بتاؤں گا کہ جناب کچھ آرڈیننس ہیں جس کے تحت بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اپوزیشن کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے, بلدیاتی اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر بات اٹھائی جا رہی ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی. اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ جمال صدیقی صاحب ہیں, رکن صوبائی اسمبلی صاحب ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. جمال صدیقی صاحب, ایک بار پھر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے شہر میں, آپ بھی کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں صورتحال, مختلف ادوار بھی دیکھ چکے ہیں. یہ ایک بار پھر لوگ کہتے ہیں جی رحمت ہوتی ہے بارش, مگر یہاں زحمت بن جاتی ہے. یہ بدقسمتی شہر کی ہے یا معاملہ ناقص انتظامیہ کا ہے؟ علی بھائی بہت شکریہ آپ کا. جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کے معاشی ہب اور ایک بین الاقوامی شہر میں رہتا ہوں,
جس کا بدقسمتی سے کوئی والی وارث نہیں ہے. کوئی والی وارث نہیں ہے سر. اور میئر صاحب ہیں, وزیر بلدیات ہیں, سارے ٹاؤن چیئرمین ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کوئی والی وارث نہیں ہے. پیسہ جا رہا ہے ان سے, عوام کا پیسہ ہے. دیکھیں علی بھائی, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدقسمتی اس شہر کی یہ ہے کہ اس شہر کو کھانے کے لیے تو سب آتے ہیں, اس شہر کو نوچنے کے لیے تو سب آتے ہیں, لیکن اس شہر کو بڑھانے کے لیے کوئی نہیں آتا. یہی نعرہ تھا پرانا ایم کیو ایم کے دور سے اٹھانے کہ پورا عروج, پوری طاقت, پورے اختیارات, پوری وزارتیں, پورے پارلیمنٹ, سب کچھ ان کے پاس تھا شہر میں. لیکن شہر اس وقت بھی کوئی ایسا ڈیولپ نہیں ہو گیا تھا جو شہر کو ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد 18 سال سے پیپلز پارٹی بیٹھی ہے صوبے میں حکومت لے کے. یار صوبے کا کیپٹل ہے, آپ کا معاشی ہب ہے, تو آپ اس معاشی ہب کو ایک برانڈ بنائے نا, نہ کہ آپ اس معاشی ہب کو آپ کمپیئر کرتے ہیں انڈیا کے شہروں سے جہاں پانی میں گاڑیاں کا 8-8 فٹ کی سائز کی ڈوبی ہوتی ہیں. تو بدقسمتی اس شہر میں یہ ہو رہی ہے کہ اس صوبائی حکومت کے ماتحت جو 2 ادارے ہیں, تو یہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی ہو رہی ہے. سر 2 ہاتھیوں کی کہاں سے لڑائی ہو گئی؟ یہ تو این بلدیاتی مسئلہ ہے. کہاں, کون سے ہاتھیوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ علی بھائی میں نے کہا نا, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں جو آپ کا جو کھیت ہے وہ کچلا جا رہا ہے نا, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا وزارت اور آپ کا کے ایم سی وہ دو محکمے ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ کی اس وزارت کی بھی ذمہ داری ہے. جماعت صدیقی صاحب, اگر میں آپ کی بات کا خلاصہ یا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں جی جو وزارت بلدیات ہے, بلدیہ ہے, بلدیاتی جو وزیر ہیں یعنی کہ سعید غنی صاحب, اور کے ایم سی یعنی کہ مرتضی وہاب میئر کراچی, ان دونوں کی لڑائی کے اندر یہ شہر پس رہا ہے. دیکھیں یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا, یہ کوئی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی محکمے کے جو 2 برانچز ہیں وہ آپس میں جب ایک پیج پر نہیں ہوں گی تو پھر شہر آپ کا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, شہر کو آپ ڈیولپ کر نہیں سکتے ہیں. تو سب سے پہلی ضرورت تو نہیں جماعت صدیقی صاحب, میں اس کے اوپر آپ سے یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ وہ 2 پیج پہ نہیں ہے؟ میئر صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں, ٹاؤنز کے اندر ساری چیزیں, سعید غنی بھی کھڑے ہوئے ہیں, گاڑیاں وہ کوشش کر رہے ہیں, البتہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اختلاف اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ, یہ مجھے دلیل چاہیے اس کی. علی بھائی میں مکمل کر لوں نا. دیکھیں جب صوبے کی ایک بڑی سیاسی جماعت جس کے بعد 18 سال سے اقتدار ہے, تو وہ اس کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ اگر مسائل میرے لوگوں کے درمیان ہے تو اس سے ہماری جو انتظامی امور ہے اس میں پرابلم نہیں آنی چاہیے, ہماری پرفارمنس میں پرابلم نہیں آنی چاہیے. کہ اگر شہر کا میئر شہر کو دیکھ رہا ہے تو اتنی ہی ذمہ داری وزارت کی بھی ہے اور اتنی ذمہ داری صوبائی حکومت کی بھی ہے کہ آپ اس اپنے معاشی ہب کو, اپنے اس کیپٹل کو ایک مثالی شہر تو بنا دیں کہ اگر میئر کی ذمہ داری اس شہر کی ہے کہ وہ اس شہر کا میئر ہے, تو اس شہر کے میئر کو بھی اس کی متعلقہ وزارت اور اس کی جو صوبائی حکومت ہے اس کی بھی سپورٹ درکار ہوگی. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں ماضی میں سڑکوں پہ پانی جمع ہوتا تھا, آج بھی 15 سال پہلے جہاں جمع ہوتا تھا آج بھی وہی جمع ہوتا ہے, اور جن سڑکوں پہ ڈپریشن ہے, کھڈے ہیں, وہاں پہ 6-6 فٹ جمع ہوتا ہے. اتفاق سے آج ہی میں شارع فیصل پہ گزرا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پہلی دفعہ شاید وہ بارش کی وجہ سے وہ فٹ پاتھ پہ مشینریاں ڈپلوائے کر رہے تھے, تو اچھا لگا دیکھ کے کہ چلو مرتضیٰ کو 2 سال لگے سمجھنے میں, لیکن چلو سمجھ تو آیا اس کو کہ ہاں یار یہ شہر کے اسپاٹس ہیں جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے, تو بارش سے 1 دن پہلے مشینری لگا دیجیے. ہم بھی دیکھیں تنقید نہیں کرتے, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سب تنقید کیا, آپ کھلا کہہ رہے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب پارٹی میں اکیلا انتظامی معاملات بھی دیکھ رہا ہے, اس کے اوپر برائیاں بھی آ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ جو پارٹی اور جو اس کے ساتھ جو عام لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. یہ بات میں آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں, مطلب آپ تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آج 2 سال کے بعد مرتضیٰ وہاب کو یہ سمجھ آیا کہ ہاں شہر میں مجھے یہ کام جو پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اب کیا, چلو دیر آئے درست آئے, کہ اچھا قدم ہے کہ آپ ان مقامات پہ جو نرسری ہمارا اسپاٹ تھا, میں وہاں سے شارع فیصل پہ گزرا ہوں تو وہاں پر بڑی ٹرکوں میں بڑے ہیوی جنریٹرز اور پمپس لا کے رکھے جا رہے تھے. اچھی بات ہے کہ یہ ہوش آیا اور اب ان کو وہاں کم سے کم قبل از وقت لگا دیے جائیں گے, تو آپ کی شارع فیصل جو ہے وہ سمندر کا منظر پیش نہیں کرے گی اگر اس کو سارے انتظامیہ وہاں پہ کام کر لے. تو یہ اچھی چیز ہے کہ شہر کے لیے کام کریں یار, اسی شہر سے کماتے ہیں, اسی شہر سے نام ہے, اسی منصب سے آپ کی شناخت ہے, تو آپ 18 سال سے اس شہر میں رہتے ہیں, تو یہ آپ مطلب جماعت صدیقی صاحب آپ نے یہ خبر دی ہے مجھے, یہ باقاعدہ ایک خبر ہے, اب وہ یقینی طور پہ آپ بالکل خبر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اختلافات کی وجہ سے شہر سفر کر رہا ہے. خبر نہیں دی ہے علی بھائی, آپ صحافی ہیں, آپ کو مجھ سے پہلے ہی خبر ہوگی کہ چل کیا رہا ہے. نہیں میں تو مطلب آپ پارلیمان میں بھی رہے نا, آپ کے تو ایک اچھے اپنے معاملات, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے اچھا کہ یہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے یقینی طور پہ کنسرن. میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ
सूबाई हुकूमत के नीचे ये दो दो बड़े अहम जिम्मेदार इदारे और जिम्मेदार लोग अगर एक बेंच पे होंगे तो शायद चीज़ें बेहतरी हो सकती, बहुत कुछ कर सकेंगे, बेहतरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब, साबिक रुकन असम्बली थे और अपना एक मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, और एक हॉरेबल बात, और अक्सर और बेशतर इसके ऊपर बात हो रही होती है कि वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब और ये उस तरह अगर कंबाइन एफर्ट्स दिखाएं तो कुछ बेहतरी मज़ीद देखी जा सकती है। अंदर भी कुछ इख्तलाफात हैं, उन्होंने इशारा देते हुए बात की और कहा कि जनाब ये है। कहा मैंने सवाल किया और मैंने आपके सामने रखा, अपना फ़ीडबैक इसके ऊपर ज़रूर दीजिएगा नाज़रीन कि कहाँ ऐसी आपको भी लगता है क्या नहीं, या जो भी है आपका जो राय है इस वीडियो के ऊपर ज़रूर दीजिएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से आते हैं फिर सिंध के सलात के ऊपर जो है वो सूरत हाल पर बात करेंगे।